अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज। शाहरुख टेक्नोलॉजीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके साथ हमेशा शेयर करता है इस तरह की चीज़ें कि आप इस दुनिया पे, आप अपनी लाइफ में, आप अपने करियर में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। तो आज का ये सेशन भी इसी नज़रिए से रिलेटेड है। आज हम उस यूथ की भी बात करेंगे जो अपने अपने करियर्स में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने भी अपनी फील्ड में और अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आफताब अकबर साहब। आपने लिखने का आगाज़ किया ड्रामा निगारी से, नसर निगारी से, और उसके बाद आपका एक शायरी मजमूआ जो है वो दुनिया के सामने आया जिसका नाम था आफताब मैं हूँ। उसके बाद से दुनिया आपको अतबाफ अबरक के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वी आर थैंक यू सर, वी आर सो ऑनर्ड कि आप शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम ग्रेटफुल। टू इनिशिएट मैं आप तो इनिशिएट मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने लिखने का आगाज़ जो है वो कब से किया और किस तरह से किया? जिस तरह कि मैंने बताया कि आपने नसर और ड्रामा निगारी से लिखना शुरू किया था। सो ये आगाज़ किस तरह से हुआ? लिखने का आगाज, लिखना मेरा फैमिली में है, जिसको कहना चाहिए ना, इट वाज मेरे माय फादर इज अ जर्नलिस्ट। मेरे फादर एक ऑथर हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जर्नलिस्ट हैं। पॉलिटिकल राइटिंग्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा। वो तकरीबन पिछले 40 साल से डेली अखबार में कॉलम लिख रहे हैं तकरीबन। गुलाम अकबर मेरे फादर का नाम है। और नसीम हिजाजी मेरे मेरी नानी और दादी के भाई थे, द फेमस राइटर। अगर आपने उनको पढ़ा हो, तारीखी उनकी कुतुब हैं, किताबें हैं, नॉवेल हैं, नॉवेल निगार थे। तो ये फैमिली में था मेरी। व्हेन आई वाज यंग, तो अक्सर, क्योंकि आप अगर आपको हो तो, मेरे फादर क्योंकि उस वक्त अखबार के एडिटर थे, तो रात को लेट आते थे और लेट आने के बाद भी लिखने बैठ जाते थे। तो हम तो खैर बच्चे होते, सोए होते थे, लेकिन जब देखना उनको तो वो लिख रहे होते थे मुसलसल। तो बड़ा फैसिनेट करता था, और हैरानी भी होती थी कि सारा दिन आप बाहर से काम करके आए हैं और फिर घर भी आके दोबारा से काम पे बैठ गए हैं, जिसमें सबको नींद आई होती है, सोए होते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर उनकी एक बुक आई, उसका नाम था कागज के फूल। तो मैंने क्लास टीचर में स्कूल में पढ़ता था तब, तो मैंने अपनी क्लास टीचर को दी, ये मेरे फादर की बुक है। तो उनका रिस्पांस देख के मैं, जिसको कहता है, आई वाज सो एक्साइटेड कि उन्होंने पूरी क्लास को खड़ा करके मुझे पूरी क्लास को दिखाई किताब और बताया कि ये उनके फादर है, उन्होंने लिखा है। तो वहां मैंने फैसला किया, मुझे लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए। तो तब से शौक पैदा हुआ। तो आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम समवेयर। मैट्रिक के बाद लिखता रहा ऐसे ही, इर्द गिर्द की चीजें, कभी कुछ लिखा कभी कुछ लिखा। फिर व्हेन आई वाज इन 4th ईयर, तब मैंने पहला प्ले लिखा अपना टीवी के लिए, जो बाद में बना तो 2 साल के बाद, लेकिन आई वाज इन इंटर जब मैंने लिखा। वो पीटीवी पे चला था, उसका नाम था दूसरा आदमी। इस तरह लिखना शुरू किया। फिर बाद में, उसके बाद बहुत सारे चैनल्स पे, तकरीबन तमाम चैनल्स पे, जब प्राइवेट चैनल्स आ गए, तमाम चैनल्स पे लिखा। तमाम चैनल्स पे चला मेरा लिखा हुआ, सीरियल्स। आई वाज बेसिकली डायरेक्टर था मैं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग से था ज़्यादा। माय फादर लॉन्च्ड एन एजेंसी, तो मैं एजेंसी में काम कर रहा था। बेसिकली डायरेक्शन और फिर राइटिंग और डायरेक्शन साथ साथ इकट्ठे चलते रहे। तकरीबन ये 15 साल चले इसी तरह। जी। बिल्कुल सर। तो जिस जिस तरह आपने ड्रामा निगारी से स्टार्ट किया, उसके बाद डायरेक्शन की तरफ भी गए, तो ये शायरी का आगाज़ किस तरह से किया आपने? क्योंकि हमने देखा है कि आप बहुत अरसे से फेसबुक पे भी अपने जो शेर हैं उनको पोस्ट करते रहे हैं। तो ये शायरी का आगाज़ किस तरह से हुआ? कुछ इस तरह हुआ कि 2000 अराउंड 2010-11 मैंने अचानक
ٹی وی کے لیے لکھنا چھوڑ دیا. دل بھر گیا, کوئی خاص وجہ نہیں تھی, بس آئی اسٹاپ رائٹنگ فار سیریلس لکھنے ہیں یا ڈرامے لکھنے میں نے چھوڑ دیے. تو پھر 2-3 سال اس طرح گزر گئے 2014-15 تک. پھر لیکن وہ ایک تھا کہ کچھ لکھنا ہے, کچھ لکھنا چاہیے مجھے. تو پھر میں نے کہا کہ مجھے کچھ فکشن لکھنا چاہیے, نثر لکھنی چاہیے. اب ویسے ناول کی صورت میں لکھنا چاہیے, تو میں نے لکھنا شروع کیا ناول. تو اس کا ایک کردار تھا جو شاعر تھا, یہ میں نے پہلے بھی 1-2 جگہ بات بتائی ہے. تو وہ شعر کہتا تھا, تو وہ شعر بھی میں نے خود لکھنے شروع کیے, اور ساتھ ساتھ وہ شعر میں اپنے فیس بک پہ آئی ڈی پہ میں شیئر کرنے لگ گیا یونینیمس نام سے ہی. تو وہ ظاہر ان کا رسپانس تھا, لوگ ان شعروں سے ظاہر رسپونڈ کرنے لگ گئے, پوچھنے لگ گئے کس کے شعر ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تو کتاب تو بیچ میں ہی رہ گئی, میں کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ وہ ساری یکسوئی چاہیے تھی. کتاب تو آدھی لکھی اور آدھی بیچ میں رہ گئی, تو وہ تو ادھر ہی رہ گیا. لیکن وہ ایک کریکٹر تھا, وہ میرے ساتھ جڑ گیا, تو میں پھر زیادہ لکھنے لگ گیا. اپنے نام سے نہیں لکھتا تھا, اور پھر ایک ظاہر کلمی نام کریٹ کر لیا, اپنے نام ورڈز کو ہی, اپنے نام کے ورڈز کو جمبل اپ کر کے. تو یہ تقریباً 2015 سے لکھنا شروع کیا میں نے آن فیس بک. پھر 3-4 سال 2 سال لکھا. پھر ایک سٹیج آئی, مجھے معلوم ہوا کہ نہیں, یہ ایک شاعری نثر سے ہٹ کے ایک فن ہے جو مجھے سیکھنا چاہیے. پھر 2 سال میں نے پڑھا اس کو خود. ظاہر ہے کہ کوئی استاد نہیں تھا ہے میرا, لیکن میں نے پڑھا 2 سال پھر شاعروں کو, کتابوں کو. پھر اراؤنڈ 2-3 سال کے بعد پھر میں نے سنجیدگی سے شاعری کی طرف آیا, اور 2018, 19, 20, پھر 2020 میں پھر میری کتاب آئی تھی پہلی, آفتاب ہوں میں. اس طرح میں شاعری کی طرف آیا. کچھ نہ کچھ لکھنا تھا, کیونکہ ایک شوق تھا اور ایک عادت بھی تھی. تو جب کچھ نہیں لکھنے کو رہا تو شاید تب آسان تھا یہ, مجھے لگا کہ شاید یہ میرے لیے ہے, آسان بھی ہے, مجھے آسان لگا. تو وہ تب سے اب وہ چل رہا ہے, تو میرا خیال یہ چل رہا ہے. باقی جتنے بھی ہیں نثر لکھنا, وہ شاید ٹائم کنزیومنگ ہے بہت زیادہ, اور ان کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے شاید اتنا ٹائم چاہیے نہیں ہے, اور اگر چاہیے بھی ہے تو یہ شاعری اپنا ٹائم خود نکال لیتی ہے. یہ خود ایک طرح کا آپ کو پرووک کرتی ہے ٹو رائٹ. جی بالکل سر. تو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی استاد نہیں ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا جس وقت آپ نے وہ کریکٹر لکھا, تو جب بھی ہم شاعری کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی شاعر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی سوانح حیات پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اصلاح کے لیے شعر جو ہے وہ کسی کو بھیجتے تھے, غزل بھیجتے تھے. تو آپ نے کبھی کسی سے اصلاح لی اپنی شاعری کے لیے؟ دیکھیں, اصلاح نا 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک اصلاح لوگ لیتے ہیں کہ اپنی شاعری دے دیتے ہیں, اور استاد جو آپ کو ہوتا ہے اس کے اندر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے, اس کو ٹھیک کر کے, اس کے شعروں کو ٹھیک کر کے, غزل کو ٹھیک کر کے, پوری کتاب کو ٹھیک کر کے آپ کو دے دیتے ہیں, اور آپ سمجھتے اصلاح ہو گئی ہے. ایک اصلاح کا طریقہ یہ ہے جو میرا تھا, کہ مجھے پتہ لگتا تھا, میں پوچھتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. آصف نذیر ہے میرے دوست, وہ اچھے شاعر ہیں بہت. بیسیکلی ان سے میں نے, جس کو کہنا چاہیے کہ میرا رابطہ رہا شروع میں, کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک. تو وہ انہوں نے کبھی میری کریکشن اصلاح اس طرح نہیں کی, لیکن مجھے بتاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور کیوں ٹھیک نہیں ہے. تو وہ پروسیس اس طرح چلا. دوسرا, پھر باقی میں ہر چیز کو جس طرح میں لکھتا تھا, میں دیکھتا کہ دوسرے شعراء نے, جو ہمارے جو کلاسک شاعر تھے, انہوں نے کیسے لکھا ہوا ہے اس کو. تو اس سے, جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس سے سیلف کریکشن میں نے کی شروع میں. انیشلی تو بہت زیادہ 2 سال تو بالکل ایسے تھا کہ میں کسی سے, یہاں تک میں کہوں گا کہ میری کتاب آئی تھی نومبر میں, تو نومبر تک میں نے اپنے منہ سے شعر کسی کو نہیں سنایا تھا, اپنے گھر کے علاوہ, شاید 1-2 لوگوں کے علاوہ, میں نے اپنے منہ سے اپنا شعر کسی کو سنایا نہیں تھا. تو وہ اس کے بعد ہی اب شروع ہوا ہے کہ سلسلہ کچھ مشاعروں کا اور سنانے کا. تو اصلاح جو ہے کہ وہ میں نے اپنی شاعری کبھی درست نہیں کرائی. میں نے معلوم کیا ہے کہ یہ چیز ایسے کیسے ہوتی ہے, یہ اس میں کوئی عیب ہے تو مجھے بتائیے کیا عیب ہے. اس عیب کو میں خود درست کرتا تھا, خود سیکھ کے کرتا تھا, سیکھنے کے پروسیس سے کیا.
اس طرح استاد کو نہیں لیا کہ اس کو اپنی کوئی چیز دے دی اور اس نے کریکٹ کر کے دے دی، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. بالکل، تو آپ جس طرح اصلاح لیتے تھے، تو آج کل کے جو ہمارے رائٹرز ہیں اکثر وہ بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے اپنی کوئی پوئٹری بھیج کے، اپنی کوئی غزل بھیج کے، تو آپ اب ہمارے آنے والے پوئٹس کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح بتاتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ایڈ کرنی چاہیے یا کیا غلط ہے، یا آپ پراپر طریقے سے ان کو اصلاح کر کے دیتے ہیں پوئمس کی؟ نہیں، دیکھیں اس میں اکثر دوست اگر وہ ہوتے ہیں تو میں ان کو سب سے پہلے تو کہتا ہوں کہ استاد ہمیشہ مستند ہونا چاہیے. جس نے دیکھیں میں نے پڑھا ہے شاعری کو، پڑھ کے سیکھا ہے. ایک ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا، میں نے شاید وہ علم حاصل نہیں کیا ہوا فرینکلی کہ میں جس کو کہنا چاہیے کہ میں آگے اس کی ترسیل کر سکوں. تو سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کسی مستند استاد کے پاس جانا چاہیے سیکھنے کے لیے. دوسرا جہاں تک اصلاح کی بات ہے تو کم از کم اپنی رائے ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے کر لیجئے. ہاں ضرور رائے کی حد تک، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں سند استاد ہی کے پاس ہوتی ہے اور وہ استاد سے ہی سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. اور استاد میں اس کو کہتا ہوں جس نے پڑھا ہو اس علم کو، علم کی صورت میں پڑھا ہو، ایک جس کو کہنا سیکھا ہو، پڑھا ہی نہ ہو صرف سیکھا بھی ہو. تو بیسیکلی دیکھیں میں نے جب پہلی دفعہ شعر کہا وہ آج سے کچھ 6 سال پہلے کہا، اس عمر میں کہا جب نارملی شاعر اپنے آپ کو منوا چکے ہوتے ہیں اور بلکہ منوانے کی سٹیج سے آگے گزر چکے ہوتے ہیں. تو میں نے تو تب تک تو میں شعر کہتا ہی نہیں تھا. نارملی شاعر جو ہوتے ہیں جو شعر کہہ رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جن سے میں ملا ہوں، تابش صاحب ہیں یا اور بھی لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ 10 12 13 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا ہوا. اس کے بعد استاد، ہر ایک کی یہی کہانی ہے کہ استاد کو دکھایا، کسی کو دکھایا، اس نے کہا کہ یہ تو بے وزن ہے، تھاٹ بڑا اچھا ہے، کسی نے کہہ دیا لیکن کہا کہ اس میں وزن نہیں ہے. تو اور ہر ایک کی یہ ہے، ہر ایک کا یہی، میں نے جس سے پوچھا وہ یہی کہتا ہے کہ ہر ایک یہی ہوا کہ ہمارے ساتھ کہ ہم بد دل ہو گئے کہ یہ وزن کہاں سے آئے گا. لیکن پھر پیسے اور ٹائم سیکھا سب نے، اور سب ماشاءاللہ استاد ہیں، یہ سارے کے سارے اچھے اور سمجھدار اور روح کو سمجھتے ہیں. تو میں نے جس عمر میں شروع کیا تو اس میں سیکھنے کا وہ جو عمل ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مجھے معلوم ہونے کے باوجود میں غلط کر جاتا ہوں فرینکلی، کیونکہ میں جس کو کہنا چاہیے نا کہ وہ ایک طرح کا، میں بعد میں اس کو خود پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہاں یار یہ غلطی میں نے کی ہے، دوبارہ میں ٹھیک کرتا ہوں اسے. تو جو استاد ہوتا ہے اس کو وہ ایک اور بریڈ ہوتی ہے فرینکلی. تو شاعری خاص طور پہ، شاعری بڑی باریک چیز ہے. وہ عام آدمی کبھی بھی نا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اس کو بالکل صحیح لگ رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات بالکل غلط لگ رہا ہوتا ہے، غلط دکھا ہو، لیکن استاد کو یا جس کو جانتا ہے اس کو، اس فن کو، وہ اس کو پتا ہوتا ہے یہ صحیح ہے. تو شاعری ایک باقی تمام علوم سے، باقی تمام فنون سے بالکل علیحدہ چیز ہے. نارملی اگر دیکھیں نا، ایک ڈیزائن ہے، ایک تصویر کوئی بنائے گا تو اگر وہ ایک پینٹر کو اچھی لگے گی، ایک عام آدمی کو بھی اتنی اچھی لگے گی تو اچھی ہوگی تو لگے گی اچھی، ایسا نہیں ہوتا. لیکن شاعری بعض اوقات ہوتی ہے کہ شاعری اچھی نہیں بھی ہوتی ہے، روز کے مطابق نہیں بھی ہوتی اور اچھی لگ رہی ہوتی ہے. جو انیشلی میرے ساتھ ہوا، انیشلی اوزان کے مطابق، روز کے مطابق، ضوابط کے مطابق میں نہیں لکھتا تھا، لیکن لوگ پھر بھی پسند کرتے تھے. شاید اس میں تھاٹ ہوتی تھی اور آسانی ہوتی تھی. لیکن فردر پھر جب مجھے یہ احساس ہوا تو میں نے سیکھا. تو سیکھنا استاد سے ہی چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ پکا جس مستند استاد سے سیکھنا چاہیے. اور میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اس میں کوئی شرمندگی یا ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. معلوم ہونا، پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سیکھتے ہیں نا، سب چیزیں سیکھتے ہیں. آپ کتاب بھی سیکھتے ہیں، آپ اے بی سی سیکھتے ہیں، کسی نہ کسی سیکھی ہوتی ہے نا. نیوٹن نے بھی کسی سے بیسیکلی اے بی سی ڈی یا جو کچھ بھی ہے سیکھا ہی ہوگا نا کبھی. وہ بعد میں نیوٹن والا ڈزنٹ میٹر کہ اس کو وہ پڑھا کر کمی آ گئی کہ اس نے کبھی اے بی سی پڑھی تھی، یا اس نے کبھی الف بے پڑھی تھی، یا اس نے کبھی سائنس کے بیسک سائنس کو پڑھا تھا کبھی، لیکن اس سے کوئی شان تو نہیں کم ہوتی. تو یہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں گزرنا چاہیے ہر بندے کو. استاد ہونا چاہیے، استاد ہونا چاہیے. میرے کیس میں اس لیے نہیں ہو سکا کہ میں اس ایج میں جا کے شروع کیا کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں استاد ڈھونڈتا اور بناتا. بہرحال مجھے ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میں نے 20 سال لکھ چکا تھا، 22 سال میں نے لکھا. میں نثر نگاری میں مجھے تھا، میں نے پڑھا بہت تھا، میں نے 20 سال میرے گزر چکے تھے اس کو لکھتے ہوئے. تو مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا، شاید اس لیے مجھے آسانی ہوئی. جی بالکل سر. تو جب ہم شاعری کو پڑھتے ہیں یا کسی بھی شاعر کا کلام ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں
حالات حاضرہ کو بھی شامل کیا گیا ہوتا ہے جو بھی نئی غزلیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اور آج کل کے شاعری میں خاص طور پہ بڑے عام فہم الفاظ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے پچھلے زمانوں کے برعکس۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں تو ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کتنا ضروری ہے کوئی بھی شاعری کا پیس جو ہے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے؟ بیسک چیز شاعری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک احساس کرنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ دیکھنے والی آنکھ ہو جو احساس کے ساتھ دیکھے، جو مطلب کہ جو چیز کو ڈیپتھ کے ساتھ دیکھ سکے اور محسوس کر سکے۔ آپ نارملی دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعر کے اپنے غم ہوتے ہیں جو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن نارملی وہ جو دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں کہ فیل کرنا، احساس کرنا، محسوس کرنا، اس کے بغیر تو شاعری ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ محسوس اگر کوئی چیز محسوس نہیں کر سکتے تو آپ شاعری کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو باقی حالات حاضرہ پہ لکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی ہم جس کو کہتے ہیں کہ ہماری شاعری بیسکلی اردو شاعری میں جو بیسک غلبہ ہے وہ سارا رومانویت کا ہے، لیکن حالات حاضرہ پہ لکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تمام بڑے شعراء نے دونوں طرح سے لکھا ہے، حالات حاضرہ پہ بھی لکھا ہے اور لکھنا چاہیے، کیونکہ بہرحال الٹیمیٹلی سوچنے والا جس کو کہنا چاہیے کہ آئیڈیا سوچنے والا شاعر اور ادیب ہی ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں دیکھ لیں، کسی نے کبھی سوچا ہوگا، جس طرح ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے طلسم وشبہ پڑھا ہوگا، اگر آپ نے پڑھا ہو تو پڑھی تو پتہ لگا کہ وہ کوئی اڑ رہا ہے، کہیں سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، تو وہ سب کچھ اب ویسے ہی ہو رہا ہے کہ ویسے ہی جہاز اڑے بعد میں۔ پہلے کسی نے سوچا نا کہ انسان اڑنے لگ گیا پرندوں کی طرح، ناول کسی نے لکھا تو پھر بعد میں جہاز بنے۔ جو موبائل ہے کہ اس طرح آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم سنتے تھے چلے گئے، تو یہاں تصویر ایک جگہ دوسری جگہ چلی گئی، پڑھا کرتے تھے کتابوں میں، تو بعد میں یہ سب کچھ سچ بھی ہوا۔ تو پہلے کسی مفکر نے، سوچنے والے نے سوچا اس کو کہانی کی صورت میں یا کبھی جیسے بھی، تو بعد میں وہ کسی اور نے، سائنسدانوں نے یا کسی نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ تو آئیڈیاز ہمیشہ میرا خیال ہے لکھنے والا اور کریٹر جو ہوتا ہے وہ تھاٹ شاعری کی ہوتی ہے، جسے ہم شاعر کہہ لیں، ادیب کہہ لیں، مفکر کہہ لیں، دانشور کہہ لیں، کچھ کہہ لیں۔ بہرحال شاعر کو کسی نہ کسی حد تک سب چاہیے، اگر وہ اس کے اندر سوچ نہیں ہے، اس کے اندر دانش نہیں ہے، اس کی شاعری میں اس کے اندر فکر نہیں ہے، تو وہ سطحی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ خیر وہ اس کا نام بھی نہیں رہتا۔ بالکل بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ تو جس طرح ہم نے بات کی کہ آج کل کی شاعری جس طرح لوگ پڑھتے ہیں اس میں رومانیت کا جو عنصر ہے اس میں ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے، لیکن اگر میں آپ کی پوئٹری کے اوپر بات کروں کہ بہت ساری جب ہم جانے لگتے ہیں تو لوگ اکثر فرمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے عوامل کا پریشر بھی آ جاتا ہے کہ پھر کہ آپ اس طرح سے لکھیں، آپ ان ٹاپکس پہ لکھیں۔ تو کیا آپ نے کبھی وہ لکھا جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ ہمیشہ وہی لکھتے ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، وہ ایک تو خیر میں نے لوگوں یہ ایسا ہوا نہیں، بہت سارے لوگ جس کو کہتے ہیں کہ فرمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن فرمائش پہ لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اوکیزنس پہ فرمائشیں آتی ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے رشتے پہ فرمائش آتی ہے، لیکن لکھنا ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ کا دل سے نہیں آتا تب تک لکھنا چاہیے بھی نہیں، اور وہ اس میں اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اچھا شاعر جو ہے، جو اچھا سوچنے والا ہے، جب تک وہ خود اپنے اوپر جس کو کہنا طاری نہیں کرتا، کوئی چیزیں دل سے نہیں نکلتی، تب تک وہ اس میں کچھ جس کو کہنا چاہیے نا کہ ویٹیج کچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے لیے تو خیر بڑا مشکل ہے کسی کے کہنے پہ لکھنا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے مجھے اور اس وقت میرے بھی دماغ میں وہ چیزیں چل رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے پھر ایگریویٹ ہو کے میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ اس سے، لیکن ایسے کوئی مجھے آؤٹ آف دی بلو اچانک کوئی کہے کہ کچھ لکھ دیں تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ میری ٹریننگ 20 سال ایڈورٹائزنگ میں نے کام کی، ٹریننگ ہی یہ ہے کہ وہ کسی کے لیے لکھنا ہوتا ہے۔ ایڈورٹائزنگ میں میں لکھتا تھا جب کاپی رائٹنگ اور اشتہاروں کے آئیڈیاز، یہ تب یہی ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کسی کے آئیڈیاز کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہوتا، حالانکہ میری ٹریننگ ساری اس میں ہوئی ہے، لیکن شاعری میں یہ کام بڑا مشکل ہے کہ آپ کو کہے اور آپ اس کو لکھیں۔ لیکن ایک وہ یہ ہے کہ اگر آپ خود اس طرح سوچ رہے ہوں، چیزیں ہوتی ہیں، 10 چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں، تو اس میں سے کسی نے ایک چیز کہا کہ ایسے کچھ ہونا چاہیے، یا کبھی ہوتا ہے کہ نیا سال آنے والا ہے، آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ نیا سال آ رہا ہے، اس نیا سال پہ کچھ لکھ دیں، عید پہ لکھ دیں، ایسی چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اچانک کوئی ٹاپک دے دے تو وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ
डिफिकल्ट काम है। लोग लिखते हैं अच्छा भी लिखते हैं, लेकिन मेरे लिए मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक सर। सो हमारे पास इस वक़्त बहुत सारे कमेंट्स मौजूद हैं कमेंट सेक्शन में। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द कमेंट सेक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पहले आप एक एनोनिमसली लिखते थे सोशल मीडिया पे, उसके बाद अब आप अपने नाम से भी लिखते हैं सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे का आपने इस फील्ड के हवाले से क्या असर, उसको आपने पसंद किया कि ये फील्ड सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए एक अच्छी जगह है, या उसका कोई नुकसान भी होता है शायरों को जो अपना कलाम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं? अच्छा देखें, एक तो मैं अपने नाम से नहीं लिखता हूँ, लेकिन अब क्योंकि लोग मेरा नाम जानते हैं, तो इस वजह से लगता है, लेकिन मैं नाम बाफबरक से ही लिखता हूँ। मैं आफ्ताब अकबर के नाम से कभी नहीं लिखता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लिखूं। मैंने बीच में कोशिश की थी, लेकिन उसका उसका बैकलैश इतना था कि लोग शायद उस आफ्ताब अकबर को, जब किताब आई तो मेरे फादर ने भी मुझे कहा कि अपने नाम से छापो किताब। तो मेरी ये राय थी, जो बाद में सही भी साबित हुई। मैंने कहा आफ्ताब अकबर को कोई नहीं जानता है, तो ये तो बाफबरक के नाम से ही छपेगी तो लोग जानेंगे, अदरवाइज ये ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी जहां तक बात है कि सोशल मीडिया, तो मैं तो अपनी जाती राय दूंगा कि हर बंदे की राय इस पे डिफरेंट होगी। मेरी जाती राय है कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो शायद मैं लिखता भी ना, कभी शायरी ना करता, क्योंकि जाहिर है मैं लिखता, और मैंने ना मेरे पास मुशायरों में जाने का था ऐसा कोई वक्त था, ना ऐसा माहौल था, ना मैं उस एज में था कि मैं जाके मुशायरों में बैठा होता, सुनता, पढ़ता। तो वो एक मुझे मीडियम इत्तेफाक से मिल गया सोशल मीडिया, और उस पे शायरी शुरू की, तो उसके रिस्पॉन्स से मैंने फिर शायरी शुरू की। बाकी जहां तक बात है कि देखें, हर चीज का अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। मैं शायद इसी तरह लिखता रहता, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि बहुत सारी फेक आईडीज बन गई अतबाब अकबर के नाम से। बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और क्लेम करने लग गया। तो फिर मुझे अपनी, जाहिर है, मैंने पहली दफा कोई पिक्चर भी 2018 में अपनी अतबाब अकबर डाली थी। तो सोशल मीडिया का फायदा ही फायदा है हर चीज का। देखें, नुकसान तो हर चीज का है। कोई भी चीज एक्सट्रीम पे की जाएगी, अच्छे से अच्छा काम भी एक्सट्रीम पे किया जाएगा ना, तो उसका अल्टीमेट नुकसान होता है। कि आप 24 घंटे इबादत ही करते रहे, तो अल्लाह ये भी नहीं चाहता है हमसे कि हम 24 घंटे इबादत करते हैं, बाकी जरूरी काम सारे छोड़ दें। तो इसी तरह अगर सोशल मीडिया पे अब आप हम देखें कि इसके नुकसानात हैं, लेकिन फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। देखें इस वक्त एजुकेशन, अभी पिछले देख लें 1.5 साल में देख लें, अगर ये सोशल मीडिया या ये नेटवर्किंग ना होती तो 1.5 साल मेरा ख्याल एजुकेशन तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी पाकिस्तान और दुनिया में से, जिस तरह कोविड की वजह से हुआ है। तो ये एक सिलसिले को, एजुकेशन को चलाया हुआ है, हर तरह की एजुकेशन। मेरा ख्याल है आप तो हाउस वाइफ को देख लें तो वो कुकिंग भी बैठ के यहाँ से कर रही होती है। कोई किताब, हम अगर आपको भी कोई किताब का रेफरेंस चाहिए हो तो बड़े आराम से किताब का रेफरेंस हमें मिल जाता है, कोई भी चीज मिल जाती है। अदरवाइज अब वो ना किताबों को ढूंढना पड़ता है। किताबें तो इतनी, खैर किताब का, और किताब की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन आसान है ये। आपके घर में एक लाइब्रेरी है पूरी की पूरी, हर चीज की। आप जो चाहते हैं, आप जो पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में राय आपने कायम करनी है। लेकिन सोशल मीडिया का फायदा है, नुकसान नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि इसका नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान नहीं है। नुकसान तो बहरहाल, क्योंकि आप किसी चीज का भी जो कहना है एक्सेसिव और गलत इस्तेमाल, तो गलत इस्तेमाल है, इसका नहीं है। जिस तरह पिस्तौल का भी एक गलत इस्तेमाल भी, एक अच्छा इस्तेमाल भी है, हिफाजत के लिए भी है, गलत काम को रोकने के लिए भी है, और कत्लो गारत के लिए भी है। इसलिए कहना कि पिस्तौल गलत चीज है, ऐसा नहीं है। या तलवार गलत चीज है, तलवार की। तो इसी तरह सोशल मीडिया, कि आप उसको अच्छा अच्छा इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, बुरा इस्तेमाल करें तो बहुत बुरा है। लेकिन बहरहाल ये जरूरी है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। और शायरों के लिए तो खैर बहुत, जिसका कहना चाहिए, आप खुद देख लें, पिछले 8-10 साल में, 8 साल 10 साल में शायरी रिवाइव की है, उर्दू लिखना रिवाइव हुआ है। अगर ये सोशल मीडिया ये हमारा ये नहीं होता, तो हम जिसको कहते हैं उर्दू लिखना बच्चे भूल गए थे, रस्मुल खत ही भूलते जा रहे थे। हम रोमन में लिखा, अच्छा 10 साल पहले जब एसएमएस होता था, तो कोई एसएमएस सारे रोमन में उर्दू लिखी जाती थी। अब देख लें, कम से कम मेरे हद तक मुझे ये पता है कि 95% तक जो मैं तो खैर लिखता ही उर्दू हूँ, 95% तक मुझे भी जो मैसेज आते हैं वो उर्दू में ही आते हैं, उसी रस्मुल खत में आते हैं। तो वो उसका फायदा तो है, उर्दू को फायदा हुआ है, और शायरी को भी फायदा हुआ है। जी। बिल्कुल सर। और मैं आपके इंटरव्यू में ही सुन रही थी कि जिस तरह फेक आईडीज में, तो आपके साथ तो ये काम एक नेक्स्ट लेवल पे भी हुआ कि आपके नाम से एक शख्स इंटरव्यू भी दे चुका है रेडियो पे। तो ये इस तरह की चीजें भी चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे। तो पहले आप सोशल मीडिया पे लिखते थे, अब आप साहिब किताब हैं।
تو ان دونوں پلیٹ فارمس کا کیا ڈفرینس آپ نے فیل کیا، اور آپ کو کیا جو سوسائٹی کی طرف سے کیا فیڈ بیک ملا فرام موونگ ٹوورڈ سوشل میڈیا ٹوورڈز اے بک؟ جب تک میں سوشل میڈیا پہ لکھتا تھا، جو سنجیدہ شاعری حلقے ہیں شاید ان میں سے مجھے بہت کم لوگ جانتے تھے یہ باتیں نہیں جانتے تھے، لیکن وہ شاید اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے. ہمارے یہاں ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ یہ ہے، خاص طور پہ شاعری کے ساتھ، کہ آپ شاعر کا شعر تو پوسٹ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ اکثر ایسے ہوتا ہے، اقبال کو بھی لے لیں، فراز کو بھی لے لیں، تمام غالب کو بھی لے لیں، ان کے شعر غلط سلط پوسٹ ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ وہ کسی نے سنا، پھر اس نے اپنی عقل کے مطابق لفظ آگے پیچھے کر کے مطلب پوسٹ کر دیا، باقی سب کچھ رہ گیا ایسی. تو انیشیلی میرے ساتھ یہ بہت زیادہ تھا کہ کسی نے شعر سنا میرا اور اس کو آگے سے اپنی مرضی سے پوسٹ کر دیا، کسی نے وہ جان ایلیا کے نام سے کر دیا، کسی نے شعر ہی غلط پوسٹ کر دیا. تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اکثر مجھے جو شاعر حضرات کہتے تھے یہ کیا لکھا ہے، مجھے بھیجتے کہ یہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے. میں پھر اس کو بھیجتا کہ یار یہ نہیں لکھا ہوا، میرے آپ پیج پہ جائیے، میری آئی ڈی پہ جائیے، وہ شعر ادھر صحیح لکھا ہوا ہے، یا میں اس کو لنک بھیج دیتا تھا. تو کتاب کے بعد یہ ہوا ہے کہ کم از کم لوگوں جس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص حلقے میں میں پہلے بھی یہ اکثر بتاتا ہوں، پچھلے 6 ماہ سے ہر انٹرویو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں کسی مستند شاعر سے میں اپنی کتاب کی لانچ سے پہلے نہیں ملا تھا. ہاں ملا تھا کچھ لوگوں سے کہ وہ ایسے وہ اپنی جس کو کہتے ہیں ڈرامہ نگاری کی وجہ سے جو شاعری کرتے ہیں، جو پہلے نثر نگار ہیں، ان سے ملا تھا، لیکن شاعری کا حوالہ نہیں تھا. وہ تو میں پہلی دفعہ اس ہال میں تمام شعراء سے ملا، 8 10 12 15 شاعر جو آئے تھے، تو ان سے پہلی دفعہ زندگی میری ملاقات ہوئی تھی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے سب نے پڑھا ہوا تھا مجھے، اور کتاب کے حوالے سے ان کے سب کے اگر آپ اس تقریب کا تقریریں سن لیں تو شاید وہ بڑی موٹیویشنل تھی، میرے لیے بڑی موٹیویشن تھی کہ ایسا جس کو کہنا چاہیے کہ نیگیٹو فیڈ بیک یا تنقید اس طرح کی نہیں تھی ذرا سی بھی جس سے میں ڈی موٹیویٹ ہوتا یا جس سے. تو بڑا اچھا رسپانس تھا. صاحب کتاب ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک چیز کو اب کہنا چاہیے کسی حد تک مہر لگ جاتی ہے ایتھینٹسٹی کی، کسی حد تک. حالانکہ سیکھنے کا پروسیس ہمیشہ رہتا ہے، میں ابھی بھی سیکھتا ہوں، مجھے ابھی بھی بہت ساری باتیں نہیں پتا، ابھی بھی مجھے روز پتہ لگتا ہے کہ یہ بات مجھے کل نہیں پتا تھی، آج مجھے پتہ لگ گئی ہے. تو یہ روز ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے. اگر یہ جس دن یہ رک جائے گا اس دن شاید سب چیز ختم ہو جائے گی. لیکن میں مثال دیکھیں، جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو میں اس وقت اپنے کو بہت بڑا شاعر سمجھتا تھا. 1 2 سال میں نے شاید ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر سمجھ لیا تھا. لیکن آج کے دن میں جب مجھے لکھنا شاید تھوڑا سا آ گیا تو مجھے پتا ہے کہ نہیں، شاعری تو اور چیز ہے. شاعری بڑا اس کو کہنا ہے کہ اس میں تو بڑے ابھی آگے جانا ہے، اور ابھی آگے جانے کے امکانات ہیں، اور ابھی آگے جانا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے اچھی شاعری کرنی ہے. میں اپنے جس کو کہتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ 2 طرح کے دوست ملتے ہیں اور ایک ہی جواب دیتا ہوں میں ان کو. کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں آپ بہت برا لکھتے ہیں. تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، جو کہتے ہیں اچھا لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں پھر آپ نے اچھی شاعری پڑھی نہیں ہوئی شاید لوگوں کی، اس لیے آپ کا خیال ہے میں اچھا لکھتا ہوں. اور جو کہتے ہیں برا لکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں پھر آپ نے برے شاعر نہیں پڑھے ہوئے، اگر آپ ان کو پڑھیں تو پھر آپ مجھے برا نہیں کہیں گے. تو ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن ہمارے ویورز کے لیے بھی بہت موٹیویشنل ہے، یا ہمارے پاس کچھ کامنٹس بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں. سب سے پہلے ہمارے سی ای او شاہرو ٹیکنالوجیز حامد سعید صاحب آپ کو ویلکم کر رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ. تھینک یو سو مچ سر. اس کے علاوہ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ پوئم کون سی ہے؟ منیر نیازی صاحب کی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بالکل. اور اس کے بعد عائشہ جمشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ پوچھتی ہیں جب آپ کی فرینڈس کو علم ہوا کہ آپ اتباف ابرک ہیں تو ان کا کیا ریاکشن تھا؟ میرے فرینڈز ابھی بھی مجھے کہتے ہیں کہ شاعری سناؤ. میں نے اپنے فرینڈز کے سرکل میں کبھی شاعری نہیں سنائی، نہ اس طرح کا میرا ہے. دے نیو می، ظاہر ہے ایز اے شاعر وہ مجھے کہتے بھی ہیں. تو اٹ واز اصل شاکنگ شاید اس لیے نہیں تھا کہ میں 20 سال سے میں نے کم از کم 25 ٹی وی سیریلز لکھے ہیں، تو اس طرح فرینڈز کے لیے اتنا شاکنگ نہیں تھا.
میں یہ کہوں کہ ظاہر ان کو پتا تھا کہ میں لکھنے ہے، اور میرا بیک گراؤنڈ ان کو پتا تھا کہ میرا بیک گراؤنڈ لٹریری بیک گراؤنڈ ہے، ایک لٹریری خاندان سے میرا تعلق ہے، تو وہ اس طرح کا شوق نہیں تھا. میرے فادر کے لیے سب سے زیادہ یہ میرے گھر والوں کے لیے زیادہ شوق تھا کہ انہوں نے کبھی سنی نہیں اور اچانک ہی پتا لگا کہ میں وہی ہوں، تو ان کے لیے شاید زیادہ شاکنگ تھا. فرینڈس کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا شاکنگ نہیں تھا، کیونکہ وہ ظاہر ہے میرے لکھنے لکھانے کے بیک گراؤنڈ سے جانتے تھے، اور میرے ظاہر ہے میرے ڈرامہ نگاری کو جانتے تھے، میری ڈائریکشن کے ان کو پتا میرا کس فیلڈ سے تعلق ہے، تو اس لیے شاعری شاید ان کے لیے نہیں تھا. لیکن یہ باقی اکثر لوگوں کو ظاہر شاکنگ تھا. بالکل خاص سر. طور تو پہ آپ دیکھیں نے کوئی جی خاص طور پہ یہ ایک سٹیج آئی تھی کہ وہ ایک سٹیج جب آئی کہ جب ظاہر ہے مثلا میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے تمام فرینڈس اکثر فرینڈس نے آپ کی لگائی ہوتی ہے فیس بک پہ پروفائل پہ آپ کا کوئی شیئر لگایا ہوتا ہے، سیٹ کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں نے ان کو بتایا تم نے کہ میں تمہارا فادر ہوں، تو کہتا نہیں نہیں میں کیوں بتاؤں گا. تو جب یہ رسپانس پھر شروع ہوا تو ظاہر ہے اس پہ حیرت بھی مجھے، فرینکلی آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ کہ ایسا ہوا. جی بالکل. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بہت کم سناتے تھے شعر اپنے فیملی کو بھی اور فرینڈس کو بھی، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اختتام پہ آپ سے بھی کوئی شعر سنیں. ضرور انشاءاللہ. سر سچی سی بات ہے کہ وہ ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ شاید میں تب سنانا چاہتا نہیں تھا، گھبراہٹ نہیں تھی ایسی، میں کہوں گھبراہٹ تھی کوئی، لیکن وہ ایک تھا کہ میں چل رہا تھا کہ نہیں سنایا تو کبھی نہیں سنایا. تو اب تو خیر کیونکہ کہیں بھی جانا پڑتا ہے تو سنانا پڑتا ہے، تو اس لیے اب وہ اتنا بڑا میرے لیے ایشو نہیں ہے. تب تھا فرینکلی ایشو ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ ہماری ٹیم ممبر ہیں، ہماری میڈیا ٹیم کا بڑا ایکٹیولی پارٹ لیتی ہیں عرفہ الوی صاحبہ. وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم سر، ویلکم ٹو شاہ رخ پلیٹ فارم. ان کا سوال ہے از اٹ پاسبل کہ پوئٹری کو سیکھا جا سکے یا صرف آمد کا سفر ہے؟ ہاں، اگر آپ کے پاس خیال ہے تو پوئٹری کو سیکھا جا سکتا ہے، پوئٹری کو سیکھنا پڑے گا. پھر پوئٹری سیکھے بغیر نہیں آ سکتی ہے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں سیکھے بغیر آئے. پوئٹری کو سیکھنا پڑے گا. پوئٹری ایک فن ہے. جس طرح آپ کو تصویر بنانی بڑی اچھی آ جائے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے ایز اے پینٹر کہ یہ رنگ اور یہ رنگ ملے گا تو یہ رنگ آئے گا، یہ آپ نے سیکھا ہوتا ہے تو پتا لگتا ہے. ویسے رینڈملی نہیں ہو جاتا کہ آپ نیلے میں پیلا ملائیں گے آپ کو پتا لگ جائے گا سبز بن جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے سیکھا ہوگا تو بس پتا لگے گا آپ کو اس سے سبز رنگ بنے گا. تو سیکھنا ضروری ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مطلب میں اس میں کسی کو ڈی گریڈ یا نہیں کرتا، بہت سارے استادوں کو دیکھا ہے جو پڑھاتے ہیں جو کالجز میں، ان کو عروض کا بالکل نالج ہوتی ہے، ان کو شاعری کے بالکل پتا ہوتا ہے، لیکن وہ شاعر نہیں ہوتے ہیں. کوشش کے باوجود شاعر نہیں کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے. ہر علم ایک گاڈ گفٹ، ہر ہنر ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے. صرف سیکھنے سے پالش ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ ہنر 10% ہے تو پالش کر کے آپ اس کو 30% کر لیں گے. اگر آپ کے پاس پہلے ہی وہ ہنر 70% ہے تو آپ پالش کر کے 90% کر لیں گے. تو یہ سیکھنا پالش کرنے کے لیے ضروری ہے اور لازمی چیز ہے کہ سیکھے بغیر کوئی چیز نہیں آ سکتی. جن کا خیال ہے کہ سیکھے بغیر کچھ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. سیکھنا پڑتا ہے، چاہے آپ نے ماحول سے سیکھتے ہیں، چاہے کسی پڑھ کے سیکھتے ہیں، سیکھے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو شاعری بھی سیکھنا ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، ہر شاعر نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ ساری زندگی شعر کہہ کے ہوتے ہیں، ان کا ایک شعر نہیں سنائی دیتا. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے 2-4 شعر کہتے ہیں اور ان کے شعر زبان زدے عام ایسے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے. بالکل جی ٹھیک سر. اور کمنٹ سیکشن میں اس وقت ہمارے ساتھ محمد سلیمان موجود ہیں، بہت شکریہ. فوزیہ قادری موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. محمد طلحہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو سر جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ آپ کا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لٹریری بیک گراؤنڈ تھا، تو اگر میں آج کل کے اسٹوڈنٹس کے لیے پوچھوں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ کیا اس فیلڈ میں آنے کے لیے، کیا لکھنے کے لیے ہمارا بیک گراؤنڈ لٹریری ہونا ضروری ہے؟ آپ کو جو مشاہدے والی اسکل ہوتی ہے وہ فیملی سے ہی آتی ہے یا کوئی بھی رائٹر جو ہے وہ خود سے کچھ تخلیق کر سکتا ہے؟
دیکھیں یہ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا وہ امکانات کو بڑھا دیتا ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہوتا ہے تو امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گا, یا ایک فوجی کا بیٹا تو امکان بڑھ جاتا ہے کہ اسی طرح اگر ایک رائٹر کا بیٹا ہے یا اس کے گھر میں لکھا جاتا ہے تو امکان بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں کتنے رائٹر ہیں, ان کی ساری اولادیں تو نہیں ہوتی کہ وہ ساری لکھ رہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. لکھنا آپ کا اپنا لکھنا یا کوئی بھی ہنر جو ہے وہ آپ کی اپنی جس کو کہنا اللہ تعالیٰ کی دین ہے, وہ کس کو دیتا ہے, لیکن وہ امکانات بڑھتے ہیں. اور بعض کا یہ ہوتا ہے جیسا میں نے بتایا کہ مجھے سم ویئر ان میٹرک ایک دم ذہن میں آیا پہلی دفعہ کہ مجھے لکھنا چاہیے, تو وہ ایک اس وقت ذہن میں بیٹھ گیا. تو باقی دیکھیں بہت سارے جتنے آپ چلیں یہ دیکھ لیجئے کہ ہنر کے معاملے میں دیکھ لیں, چاہے کرکٹ میں چلے جائیں, چاہے آپ ایکٹنگ میں چلے جائیں, ایکٹنگ کو چھوڑ دیجئے, چلیں کرکٹ میں چلے جائیں, لٹریچر میں چلے جائیں, تو اگر 10 لوگ ایسے ہیں, 10 شاعر ایسے ہوں گے یا 10 لکھنے والے ایسے ہوں گے یا 10 ڈاکٹر ایسے ہوں گے, ان کے بچے ہیں تو 90 کے بچے نہیں ہوں گے, 90 کے والدین ڈاکٹر نہیں ہوں گے, یا کسی اور پیشے سے تعلق ہوگا تو ڈاکٹر بنیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں. یہ کوئی جس کو کہنا کہ میراث تو نہیں ہے. تو آپ سیکھ سکتے ہیں ہر چیز, اور آپ پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں, آپ سیکھ کے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک فن ہے, شاعری بھی ایک فن ہے. تو آپ میراث نہیں ہے بہرحال یہ بالکل بھی کہ آپ کو آئی جائے گی. بالکل ٹھیک سر. اور اگر جی جی کسی کے اندر بھی جس کو کہنا ہے کہ اگر یہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کسی بھی ہنر کی, تو اگر وہ سیکھے گا تو وہ آ جائے گی. لیکن ہنر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, کسی چیز کا بھی ہنر. مثلاً دیکھیں وہ یہ بھی ایک ہنر ہے, شاعری بھی, ہر چیز ایک ہنر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو وہ آپ اس کو پالش اگر کر لیں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بہت اچھا لکھ سکتے ہوں, لیکن انہوں نے کبھی اس طرف آئی نہ, انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ, انہوں نے لکھنے کی کوشش ہی نہ کی ہو, انہوں نے پڑھا نہ ہو, تو نہیں لکھ سکے وہ. تو جن لوگوں نے کر لی, جو 100 لوگ کرتے ہیں, 200 لوگ کوشش کرتے ہیں لکھنے پڑھنے کی, تو ان میں سے 1 2 3 ظاہر ہے کامیاب ہوتے ہیں, ریکگنائز ہوتے ہیں, یا لکھنا ان کو آ جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے. یہ ایک جس کو کہنا ہے کہ امتزاج ہے, ایک ہنر کا, سیکھنے کا, قسمت کا. یہ بڑا ایک جس کو کہنا ہے کہ امتزاج ہے. بعض وقت قسمت ظاہر ہے ہر چیز میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. جی بالکل ٹھیک سر. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں بھی ایک کوشچن موجود ہے, وہی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی, کہ ایک صاحب فرماتے ہیں یہاں کہ جو لوگ پوئٹ کا نام ہوتا ہے اس کا نام ہٹا کر اپنا لکھ لیتے ہیں, تو اس طرح کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے روکا جائے؟ دیکھیں وہ خیر دنیا بھر میں تو اب اس کا جس کو کہنا چاہیے سلسلہ ہے, روکنے کا طریقہ بھی ہے. ہمارے یہاں تو سوشل میڈیا اتنا ادروائز شترے بے مہار ہے کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے. کوئی طریقہ سرکار چاہے, حکومت چاہے, اسٹیٹ چاہے گی تو روک سکتا ہے, ادروائز میرے جیسا بندہ کیسے روک سکتا ہے. وہ ہوتا یہی ہے کہ میں رپورٹ کرنا شروع کر دوں کہ ایسا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, رپورٹ کرنا شروع کر دوں گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک جگہ رکے گا, 2 جگہ اور آ جائے گا, ایک میں آئی ڈی بلاک ہوگی, وہ 2 آئی ڈیز اور بن جائیں گی. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن میں ذاتی طور پہ ایسے کرتا ہوں, جو لوگ ایسے کرتے ہیں میں ان کو اپنے پیج سے یا اپنی آئی ڈی سے تو بلاک ضرور کر دیتا ہوں فار آل ٹائم ٹو کم, کہ کم از کم اپنے طور پہ تو میں اریٹیشن اپنی ختم کر دیتا ہوں, باقی وہ کرتا رہے, چلتا ہے. یہ بہرحال یہ بھی ایک خرابی ہے, لیکن یہ اتنی بڑی خرابی نہیں ہے فرینکلی میں سمجھتا. لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے کہ جان ایلیا کا شعر ہے وہ میرے نام سے کسی نے لگا دیا, تو میرے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ یہ کوئی آپ مجھے بھیجے, میں اس کو سمجھاتا رہوں. یا پھر میرا شعر جان ایلیا کے نام سے لگا دیا ہے, یا فراز کا شعر اقبال کے نام سے لگا دیا, تو یہ زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک عجیب کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. بہت سارے شعر ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں لگتا کس کا ہے, کس کا اوریجنل کس کا ہے وہ شعر. تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ایک نام شاعر ہے وہ اپنے نام سے کر بھی لے گا تو پھر سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں, ایسے اس میں یہ تو ایسے اس نے غلط لکھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا اس نے لکھا ہو. لیکن آپ کو غلطی سے ہی ہوتا ہے ظاہر ہے, یا پسندیدگی سے ہوتا ہے. مطلب خاص طور پہ میں جان ایلیا صاحب کا ہی میں کہوں گا, میرا خیال ہے ان کے سوشل میڈیا پہ جتنے شعر ہیں, جتنے بھی ان کے ہیں, ان کے اچھے شعروں کو کم داد ملتی ہے, اور وہ شعر جو ان کے نہیں ہوتے وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ ہیں ایسے, وہ جو ان کے شعر نہیں, ان کے نام سے زیادہ منسوب ہو کے زیادہ سوشل میڈیا پہ گھوم پھر رہے ہیں مسلسل. تو یہ مسئلہ ہے, لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے ابھی.
कोई आप जिसको कहना चाहिए कि नियर फ्यूचर में तो उसको हल होता नजर नहीं आता। लेकिन ये गलत ऐसे करना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को ड्रॉप करना चाहिए। आप ड्रॉप करते रहेंगे तो कभी शायद जो कहते हैं ना कि ये आम लेवल पे भी शायद मसला खत्म हो सकता है आराम से। बिल्कुल सर, तो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हम कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे जो कि शायरी की तरफ आना चाहते हैं और शायरी सीखना चाहते हैं, और बहुत सारी यूथ ऐसी भी है जिसका रुझान शायरी की तरफ बहुत कम होता है, या वो बहुत आम फहम शायरी जो है वो उसको पढ़ना पसंद करते हैं जिसमें आम अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह आपकी शायरी या जॉन एलिया की जिनका आपने रेफरेंस दिया, उनकी शायरी भी बहुत आसान अल्फाज का इस्तेमाल होता है और जो मीनिंग है वो भी समझ में आ जाता है, और हम सब लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसे ही शेर पोस्ट करें। तो आपके ख्याल में यूथ का पोइट्री की तरफ रुझान किस तरह से बढ़ाया जा सकता है आजकल के दौर में? देखिए सबसे बड़ी खराबी जो है ना हमारी जिसको कहना है पोइट्री पे हम पोइट्री आएंगे तो पोइट्री हमारी यूथ जो है ना वो उर्दू में ही करेगी। ये बात तय है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे रीजन से कोई उठ के अंग्रेजी का अच्छा पोइट बन जाएगा या किसी और जुबान का बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस मट्टी से पैदा होता है, जो आपकी मादरी जुबान होती है, आप उसी में एक्सेल कर सकते हैं, चाहे वो पोइट्री हो चाहे वो नसर निगारी हो। बहुत रेयर होता है कि किसी और का जुबान का बंदा किसी और जुबान में जाके एक्सेल कर दे और नाम पैदा कर दे, ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में बहुत रेयर है ये चीज। तो हमने उर्दू में ही करना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा मोड ऑफ एजुकेशन जो है ना, तो अब उर्दू है ही नहीं। हमें अंग्रेजी से शुरू से बचपन से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। बच्चों को बड़ी मुश्किल से अलिफ बे पढ़ाई जाती है, बच्चों को बड़ी मुश्किल से उर्दू लिखाई जाती है। अगर आप इम्तिहानों के नतीजे उठा के देख लें तो बच्चों के हर मजमून में ए और ए प्लस होता है, और जब उर्दू आती है तो पता लगता है कि डी ले लिया किसी ने बड़ी मुश्किल से बी ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि ए किसी ने, मतलब रेयर होता है किसी ने ले लें, तो ना राइटिंग उनकी समझ आ रही होती है। तो हमारा जब तक मोड ऑफ एजुकेशन शुरू से ही उर्दू नहीं होगा, उर्दू भी साथ उसी तरह पढ़ाई जाए जिस तरह अंग्रेजी पढ़ाई जाए। हमारा हमारा जितना भी हम इल्म हासिल करते हैं, अब आजकल हमारे पास इल्म हासिल करने का तरीका इंग्लिश है। चाहे हम नेट पे भी जाके कोई सर्च कर रहे होते हैं तो हमें वो अंग्रेजी में मिलती है, उर्दू में तो मिलती नहीं है ना। ऐसा ऐसा नहीं है। तो जब तक हम उर्दू को भी उतनी अहमियत नहीं देना शुरू करेंगे, कि अपनी जिसको कहना चाहिए ना कि अपने सोचने की जुबान भी एक सोचने की जुबान होती है ना, कि आप सोचते हैं तो उसी में आते हैं, आपको वर्ड्स भी वही आते हैं। तो जब तक वो स्टेज नहीं आएगी तब तक शायरी जो है उस तरह दोबारा से जिसको कहना चाहिए कि वैसे नहीं हो सकेगी। और दूसरी बात, अ, आज से 10 15 20 साल पहले तक ना शायर वायर को ना शायर लोगों को कुछ अच्छा इंसान भी नहीं समझते थे। ये भी थोड़ी नसर निगारों ने ज्यादती की है। अगर आप देखें ना कि आप फिल्में देखें उठाएं, आप ड्रामे उठाएं, तो शायर जब भी कोई आता था ना तो वो बड़ा एक बेचारा एक कॉमिक कैरेक्टर होता था। तो नसर निगारों ने शायरों से इस तरह बदला लिया कि उनको बिल्कुल कॉमिक कॉमेडियन बना दिया। तो वो एक होता था कि एक एक बेहंगम सा, अवाजार सा, और जिसको कहना है कार्टून सा, जोकर सा आदमी है, वो शायर है बेचारा, और उसका मजाक उड़ाता था। फिल्मों में यही कैरेक्टर्स होते थे ना हमारे के सारे, के वो एक कॉमेडियन होता था शायर, और तो वो जिसको कहना चाहिए। तो ये भी हमारे शायर के साथ हुआ और ये एक बड़ी खराबी पैदा हुई शायरी के साथ। बाकी शायरी, जो बच्चे शायरी करना चाहते हैं, यंगस्टर शायरी करने थे, वो पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, नसर पढ़ें, शायरी पढ़ें, सीखें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, हर ये एक में एक कोई एक सब्जेक्ट नहीं कह रहा कि वो अदब को ही पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो तारीख पढ़ें, वो सकाफत को पढ़ें, वो हर चीज को पढ़ें, तो फिर शायरी आसान होगी। आपका विजन ब्रॉड होना चाहिए। जब तक आपका विजन ब्रॉड नहीं होगा, विजन जितना ब्रॉड होगा, शायरी शायरी या लिखने लिखने लिखाने में या किसी भी हुनर में, चाहे वो पेंटिंग ही हो, वो उतनी ही अच्छी होगी, उतने ही ज्यादा इम्कानात होंगे आपके एक्सेल करने के। तो अपनी तालीम, जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ बेसिक पहली जिम्मेदारी ये है कि अगर आप इस तरफ आना चाहता है जो भी, तो वो पढ़े उर्दू, और उर्दू मीडियम बनाए, उर्दू को नॉलेज हासिल करने का। ये नहीं मैं कह रहा, देखें कुछ नॉलेज तो ऐसी है जो हम उर्दू में हासिल ही नहीं कर सकते हैं अब, बदकिस्मती से, कि अगर वो तिब की नॉलेज है तो सारी की सारी कुतब जो है वो, या इंजीनियरिंग है, सारी की सारी कुतब जो है वो अब अंग्रेजी में है, तो वही पढ़नी है। लेकिन जहां से नॉलेज, जिस मतलब अदब की नॉलेज, ये उर्दू की नॉलेज, किताबें हैं, वो पढ़ें, वो पढ़ के सीखेंगे तो
فائدے مند ہوگا. اور ان کو کتاب لینگویج پڑھے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی. آپ کو لینگویج جس لینگویج میں آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ اس پہ ایکسیل نہیں کریں گے, اس کو پڑھیں گے نہیں, تو وہ بیکار ہے. شاعری ہو نہیں سکتی ہے. تو وہ ضروری ہے کہ آپ اردو پڑھیں, اردو لکھیں, اردو پڑھیں. جتنے آپ بچپن سے ایک تو خیر اردو کا رسم الخط بھی ذرا مشکل ہے, بچوں کو لکھنا مشکل ہو جاتا ہے شروع میں. انگلش بہت آسان رسم الخط ہے, آسانی سے لکھ لیتے ہیں. تو لیکن وہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اردو تب تک آپ شاعری نہیں کر سکتے. میں تو یہی کہوں گا کہ پڑھیں, لکھیں, پڑھیں, زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور بڑا لٹریچر ہے اردو کا. ہمارا جو کلاسک لٹریچر ہے بڑا پڑا ہے, اس کو آپ اس کو پڑھیے, آپ کا وی این کھلے گا. بالکل جی بالکل سر. اور آپ نے بہت سارے ایجوکیشنل فلاز کی یہاں پہ بات کی ہے. تو اگر ہم ایک بیسک سی چیز جو ہم پڑھتے ہیں ان سارے فلاز کے اندر رہتے ہوئے بھی, وہ انگلش کی کتابوں کے درمیان بھی جب اردو کی کتاب کھولتے ہیں اس میں بھی شاعری موجود ہوتی ہے. تو اس سارے سینیریو میں رہتے ہوئے بھی آپ کے خیال میں کہ اس شاعری کو جو ہم اسٹوڈنٹس کو ابھی پڑھا رہے ہیں اس پورے انگلش کی کتابوں کے سینیریو میں, اس کا معیار آپ کے خیال میں کمپرومائز نہیں ہو رہا اس وقت؟ کیونکہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف ایک ہی طرز کی شاعری پڑھتے ہیں اور اسی کی تشریح بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ چاہے ہمارا میٹرک لیول ہو چاہے انٹر لیول ہو. تو وہ معیار بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں؟ لیکن وہ شاعری نا وہ بیسکلی ہماری کتابیں, خاص ادب کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں, ساری لکھی جاتی ہیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا, وہ تاریخ بیان کی جاتی ہے, جو جتنا بھی ہے وہ ساری کی ساری جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کسی باعث کے زیر اثر لکھی جاتی ہیں. فرینکلی ہوتی کہ چاہے وہ اچھا باعث بھی ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باعث برا ہی ہوتا ہے, باعث اچھا بھی ہوتا ہے, کہ صرف اچھا ہی. تو جب تک ہم اس کو لٹریچر کو ایز لٹریچر نہیں لیں گے کہ ہم اس کو جس کو کہتے ہیں براڈر میں جس کو پڑھائیں اس کو, تب تک ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ہمارے ہاں دیکھیں, وہ جو پڑھایا بھی جاتا ہے جس طرح ہمیں پڑھایا جاتا ہے, میں نے خود بھی خیر اسی طرح پڑھا ہے, جس زمانے میں نے پڑھا ہے. بہرحال وہ اس سے بہت بہتر زمانے تھے, لیکن مقصد نمبر لینا ہوتا تھا, فرینکلی پاس ہونا ہوتا تھا. وہ بہت 100 میں سے 2 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے. باقی تو ایک طرح کا نا ہمارے ہاں اردو جو ہے وہ یہاں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جن سے ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا, کہ شاید اسٹوڈنٹس کو بہت سارے لوگوں کو تو فائدہ نظر آتا کیوں پڑھ رہے ہیں, شاعری کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کا عام زندگی سے ہماری کیا تعلق ہے, لوگ یہی نہیں سمجھ آتی بچوں کو. تو پھر ایک سٹیج جو جب آ جاتی ہے, جو لوگ مطلب فرینکلی کہ آ کے ایز خود اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو لٹریچر کو پڑھیں اور اردو کو پڑھیں, وہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے بہرحال موقع ہے, ان کو جس کو کہنا ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو خود میرا ایکسپلور کرنا چاہیے. کیونکہ بہرحال صرف درسی کتب پڑھ کے آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ لٹریچر ایسی چیز ہے کہ صرف درسی کتب سے اگر آ جائے, درسی کتب تو کتنی ہوتی ہے, اتنی سکیل کتاب ہے ہوتی ہے, آپ وہ پڑھ لیجیے تو آپ کا خیال میں کہ آپ لٹریچر کو سمجھ جائیں گے, شاعری کو سمجھ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہو نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں, خیال ہے یہ میری رائے نہیں ہے, لیکن وہ لوگوں کی رائے ہے کہ اگر آپ نے شاعری کرنی ہے تو 5000 شعر آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے 10,000 شعر زبانی یاد ہونا چاہیے. خیر مجھے تو 2 شعر زبانی یاد نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا کہنے کا مطلب زبانی یاد سے مطلب کہ آپ نے کم از کم اتنے شعر 10,000, آپ نے 50,000 شعر پڑھے ہوں گے تو 10,000 سمجھ آئے ہوں گے نا. تو آپ جتنا زیادہ پڑھ لیں گے آپ کا وین اتنا براڈ ہوگا اور آپ اتنا ہی لٹریٹ ہوتے جائیں گے. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, ہم ہر چیز کو نا اپنے دائیں بائیں کی چیزوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, پرماننٹلی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم جس کو کہتے ہیں کہ ہم صرف پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں, ہم اس سے کچھ نہ کچھ اپنے جس کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. انسان ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو سیکھیں گے نہیں, اور لٹریچر کو سیکھنے کا طریقہ کار یہ کہ اس کو پڑھتے رہیں, پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں. تو جتنا آپ زیادہ پڑھ لیں گے اتنا ہی زیادہ امکانات ہیں کہ آپ سیکھ بھی جائیں گے اور اچھا جس کو کہتے ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. اور اگر آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں, آپ نثر نگار بننا چاہتے ہیں, آپ ڈرامہ نگار بننا چاہتے ہیں, شاعر بننا چاہتے ہیں, تو اس کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کا وین ظاہر ہے براڈ ہوتا چلا جائے گا. اور ایک جس نے نہ پڑھا ہو اور جس نے پڑھا ہو اس کا بہرحال جس کو کہنا چاہیے کہ ایک
जिसको हम कहना चाहिए कि एक जो आदमी पढ़ा नहीं लिखा नहीं होता और एक जो पढ़ा लिखा होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। अगर अकल एक जितनी भी हो तो उसके वैसे उसके रहन सहन और उसकी चीजों में बड़ा फर्क हो, तो ये फर्क फिर आता है आपके लिखने पढ़ने में भी, लिटरेचर में भी, शायरी में भी। जी बिल्कुल सर, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड, तो इख्तिताम में आपसे आपका शेर भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा यूथ के लिए और वो लोग जिनका शायरी की तरफ रुझान है, वो इसको सीखना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये बात मैंने पहले भी 3 दफा कह चुका हूँ, अभी मैं सिर्फ ये कहूँगा पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, मैं यूथ को जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड जितना ज्यादा लिटरेचर पढ़ लेंगे, जितना ज्यादा उसके मतलब नॉलेज इकट्ठी कर लेंगे, वही फायदेमंद है। तो पढ़े बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। देखें, कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो थोड़ा पढ़ के भी या थोड़ा सा करके भी कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप पढ़ें। तो जो खैर मैं अगर वो मैं सिर्फ अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं यूथ को शायरी के हवाले से, तो वो उनके लिए तो ये कि उसको पढ़ें, आप शायरों को भी पढ़ें, आप अदब को भी पढ़ें, आप हिस्ट्री भी पढ़ें, आप इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ें अपनी, तो आप सीखेंगे अल्टीमेटली। और जिसको कहते हैं कि अरूज को सीखे बगैर, अरूज जो है बेसिकली कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। वो लगता है बहुत मुश्किल है कि, लेकिन बहुत आसान भी है अगर आपको समझ आ जाए और आप सीखना चाहें तो। टाइम लगेगा, आप हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, महीना, 6 महीने आपको समझ ना आए, लेकिन फिर आपको अचानक जिसको कहना है कि दिमाग की बत्ती जलेगी और एकदम आपको कहेगा हाँ यार ये तो इतना आसान था, समझ आ गया मुझे, और फिर आपको समझ आने लग जाएंगी चीजें। हम अगर जल्दी में चाहते हैं कि एक एक कागज खोलें और ये सारी चीज समझ आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है। आपने डॉक्टर भी बनना होता है तो आप कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं? कम से कम चलें आप बेसिक मैट्रिक के बाद 2 साल इंटर में गुजारते हैं, 5 साल डॉक्टरी करते हैं, फिर आप 7 साल बाद डॉक्टर बनते हैं, और तब भी आप सिर्फ एमबीबीएस बनते हैं, उसके बाद आपने बहुत पढ़ना होता है। तो हम क्यों चाहते हैं कि शायर अदीब हम बनना चाहें, हम आज का कागज कलम पकड़े और आज ही हम जिसको कहते हैं ना कि मुस्तनद किस्म के बन जाएं? तो हमें उसके लिए भी पढ़ना है। तो जो हमारा लिखने की प्रैक्टिस उसके साथ साथ पढ़ेंगे, तो आप वो फिर एक स्टेज आएगी कि आप वो सब करें। तो आप पढ़िए, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। और सीखिए, जिसको कहना चाहिए इस्लाह भी ये लीजिए, इस्लाह भी इस तरह लीजिए कि अपने कलाम के अयूब ढूंढिए कि क्या है, ऐब खुद दूर दूर कीजिए। मेरी राय है कि ऐब खुद दूर करने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़ा आसान हो जाता है ना कि उस्ताद को दिया या किसी को दिया, उसने ठीक करके दे दिया आपको, तो आप समझे कि आपका काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके अंदर से ऐब, आपको ऐब पता लग जाएगा, यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मिसरा ठीक नहीं है, ये तरकीब ठीक नहीं है, ये ऐसे चीज़ ठीक नहीं है, उसको आपने खुद दूर कीजिए। तो फिर वो एक जिसको कहना चाहिए कि आप सीखेंगे। आपको पता होगा दूर आपने खुद ही करना है इसको, अपने कलाम को ठीक आपने खुद करना है। आपको ये कोई बता दे कि ये गलत है और इस वजह से गलत है और ऐसे ठीक हो सकता है, अगर इसको ऐसे हो तो ऐसे ठीक हो सकता है, तो आप ठीक खुद करें। तो उनके लिए तो ये, बाकी यूथ के लिए तो ये है कि देखें, वर्क हार्ड, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। आपका हार्ड वर्क का कोई नेमल बदल नहीं है। और बहुत रेयर जिसको कहना चाहिए ना कि ऐसा नहीं होता कि बंदा हार्ड वर्क कर रहा हो तो उसका उसको रिवार्ड ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, तो आप प्रोग्राम के अख्ताम पे हमारे व्यूअर्स के लिए अपना पसंदीदा शेर जो भी आप सुनाना चाहते हैं। अच्छा चलें, अ, 2-3 शेर सुना देता हूँ चलें। एक तो 14 अगस्त के हवाले से एक शेर सुना देता हूँ कि सितम ये है कि 75 बरस का होके भी, सितम ये है कि 75 बरस का होके भी, ये बच्चा पाँव पे हमने खड़ा ना होने दिया। और एक शेर, आज लगता है बस तमाशा था, आज लगता है बस तमाशा था, वो ताल्लुक जो बेतहाशा था, हम उसी बुत के हाथों टूट गए जो तखय्युल में खुद तराशा था। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, और ये जो आपने शेर पढ़े हैं, ये मेरे भी पसंदीदा अशार में से हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और शाहरुख टेक्नोलॉजी की तरफ से वी आर सो ऑनर्ड कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। اور ہمارے تمام ویورز کا بھی بہت شکریہ جو آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کی ایک انسپائرنگ سٹوری اور آپ سب کے لیے لرننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں کہ آپ اپنا کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکیں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.